आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात बन गए हैं उसमें फजलुर रहमान साहब हीरो के तौर पर नज़र आ रहे हैं। अब ये कितनी देर हीरो रहेंगे, ये एक सबसे अहम सवाल है। लाइमलाइट में फजलुर रहमान है और इमरान खान ने फजलुर रहमान के हवाले से क्या पैगाम दिया है जेल से, और फिर उनके नुमाइंदे जो पहुंचे हैं फजलुर रहमान के पास पहले और फिर फजलुर रहमान चल कर आए इमरान खान के नुमाइंदों के पास। तो राय साहब, एक स्ट्रॉन्ग अलायंस हमें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत में बड़ी बेचैनी है और बहुत सारे लोगों की नौकरियां और हुकूमत ख़तरे में पड़ गई है। अब दो लोगों ने राय साहब हुकूमत के जाने के हवाले से क्या प्रेडिक्शन की है, और ये दो लोग कौन हैं, इसकी तफसील हम शामिल करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। और फिर राय साहब, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से एक इंतहाई अहम पैगाम जारी किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कह रही है, इसको भी आज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और सुनने वालों के सामने एक जायजा रखेंगे कि इमरान खान की रिहाई अब कितनी दूर है, और हुकूमत के बयानात और इमरान खान को अंदर रखने के बाद के जो कानून साजी और आईनी तरमीम के जरिए उनके केसेस के फैसले मिलिट्री कोर्ट से करवाने की जो तैयारी की जा रही है, इसके पीछे क्या एक हिकमत अमली। और राय साहब, लाहौर में लाउड स्पीकर्स पे ऐलानात हो रहे हैं और लाहौर का जलसा होगा या नहीं होगा इसका फैसला लाहौरियों ने कर दिया है, और 3 दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, और इस वक्त जो सनम जावेद के घर पर छापा मारा गया, उनके माँ बाप घर के अंदर मौजूद थे और पुलिस ने रेड की है, और अंदर से क्या पैगाम दिया गया उनकी वालदा की तरफ से। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी जो बातें उन्होंने कही, इसकी भी तफसील शामिल करेंगे। लेकिन राज साहब, जो सबसे अहम खबर है वो है इमरान खान जेल से उनका पैगाम, और जो बात वो मुसलसल कर रहे थे कि आईनी तरमीम का जो करने का एक बुनियादी मकसद यही है कि मुझे अंदर जेल में रखा जाए और मेरे केसेस को मिलिट्री कोर्ट में लेकर जाए। राय साहब, आज ये मिनोन बातें सच साबित हो रही हैं, और जो 5 चीजें इमरान खान साहब की तरफ से कही गई, एक तो मईशत, दूसरा 4 एम्पायर्स का जिक्र किया है, और 4 एम्पायर्स में जिन्हें इस वक्त शेल्टर देने की कोशिश की गई, 3 एम्पायर्स इसमें से सहूलतकार हैं जिन्हें नवाजा जाएगा, जिनमें सबसे टॉप के ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा, फिर उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक, और फिर तीसरे जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं। राजा साहब, ये 3 एम्पायर्स, इनको नवाजने के लिए ही काम जो है वो होने जा रहा है। अब इमरान खान जेल के अंदर जो उनकी गुफ्तगू है, एक तो राय साहब इसके ऊपर अदालत जेल में एक अनहोनी ये भी हुई है कि 2 लोगों ने इमरान खान से जानबूझकर ये सवाल करवाया कि खान साहब फजलुर रहमान के ऊपर आपको यकीन है। तो खान साहब ने उस पर हल्की सी खामोशी इख्तियार की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब हमें यकीन है और उम्मीद है कि वो जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। फिर उस पर एक और सहाफ़ी ने, यानी जिस तरह लुकमा दिया जाता है ना, और जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो जो स्क्रिप्ट लिखकर भेजते हैं, तो उसने कहा तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि फजलुर रहमान के ऊपर आपको इत्मीनान नहीं है। तो इस पे उन्होंने कहा कि हमें हर उस शख्स पे इत्मीनान है जो जमहूरियत के साथ खड़ा है। तो खान साहब को ट्रैप करने की कोशिश तो की गई, लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया। माजी में आज मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल के ऊपर, सलीम साफ़ी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि देखें जी, कल ये डीजल के नारे लगाते थे और आज देखें इकट्ठे बैठ गए हैं। तकलीफ हो रही है राय साहब इकट्ठे बैठने से, चूंकि जमहूरियत में पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, अगर आप उस पर नजर दौड़ाएं तो मोहम्मद जुबैर आज से कुछ बरस पहले मरीम नवाज की तर्जुमानी करते थे, शहबाज शरीफ की तर्जुमानी करते थे, नवाज शरीफ की तर्जुमानी करते थे, आज वो किसी और की तर्जुमानी करते हैं। तो आज उनकी गुफ्तगू जो है वो सबको अच्छी लग रही है। मुस्तफा नवाज खोकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे थे तो वो कुछ और बात करते थे, लेकिन उन्होंने पीटीआई के लोगों के हक में बात की। तो आज एक डिफरेंट सिनेरियो हमारे सामने मौजूद है। तो राय साहब, फजलुर रहमान इज द मैन ऑफ द आवर। ये लाइमलाइट कब तक रहेगी, और फजलुर रहमान आपको क्या लगता है इसे एंजॉय अप कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले शायद फजलुर रहमान को इतनी तवज्जो ना मिली हो, और उन्होंने जो गुफ्तगू की है उससे तो लग ही रहा है खान साहब की सपोर्ट के बाद कि फजलुर रहमान खुद अब ये फील कर रहे हैं कि असल सियासत तो इसी तरफ है जो अवाम की सियासत हो।
پاکستان کے لیے کھڑے ہوں، جمہوریت کی بات کریں تو لوگ آپ کا عزت و احترام والا جو رشتہ ہے وہ آٹومیٹکلی قائم ہو جاتا ہے۔ فضل الرحمان رائے صاحب جائیں گے تو خودکشی کریں گے حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں، ایک تو عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی 3 اہم انکشافات کیے ہیں اور 3 اہم جملے بولے ہیں۔ یہ تینوں جملے اپنے ویورز کے سامنے رکھیں گے تو ہمارے ناظرین کو یہ پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کی اب اس جعلی آئینی ترمیم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے کیا پالیسی ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا ہے اس کٹ پتلی حکومت کو بھی، جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو بھی۔ اور اس میسج میں عمران خان صاحب نے کہا کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جو الیکشن تھا یہ 4 امپائرز کو ملا کے کھیلا گیا، یعنی الیکشن کا جو میچ تھا اس کے اندر 4 امپائرز ایسے تھے جن کو نون لیگ نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ ان میں ایک جسٹس فائز عیسیٰ تھے، ایک انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے متعلق بتایا، اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جن کی ایک اور گھناؤنی واردات کے متعلق بھی اسی پروگرام میں تھوڑا آگے چل کر بتاتے ہیں۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک امپائر بنا کے نون لیگ نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب یہ الیکشن ہار گئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ الیکشن ہم ہار گئے ہیں اور یہ فراڈ الیکشن کسی بھی وقت کھل سکتا ہے، تو اب 3 امپائرز کو یہ ایکسٹینشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کا یہ جو الیکشن فراڈ ہے یہ نہ کھل سکے۔ اس کے بعد ایک صحافی نے عمران خان صاحب سے ایک سوال کیا جس پر اڈیالہ جیل میں ایک غیر معمولی صورتحال بھی پیدا ہوئی، کیونکہ یہ جو صحافی ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے یہ تو مکمل طور پر ریورس ہو گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب ٹھپ ہو گیا ہے۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ نون لیگ کی یہ جرت نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو انکار کر سکے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہر صورت میں یہ آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے زور لگانا ہے، اور اس لیے یہ حکومت اپنے نمبر کسی بھی طرح بلیک میلنگ کے ذریعے، ہمارے ارکان کو اغوا کر کے، کسی کو لالچ دے کے، کسی پر دباؤ ڈال کے، ہر صورت میں یہ کٹ پتلی حکومت اپنے نمبر پورے کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب سے جب 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے پوچھا گیا کہ آپ کی جو مشکلات ہیں یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد بڑھیں، تو انہوں نے پوری قوم کو یہ باور کرایا اور یہ یاد کروایا کہ اصل میں 9 مئی کے واقعات سے پہلے ان پر 140 کیسز اس سے پہلے ہو چکے تھے، اور یہ 140 کیسز کس نے بنائے تھے؟ یعنی 9 مئی کے واقعات کے متعلق یہ کہا جائے کہ چونکہ عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ تھے، اگرچہ اس وقت وہ نیب کی تحویل میں تھے، تو اس لیے عمران خان صاحب پر کیسز بنائے گئے، لیکن اس سے پہلے بھی چیز میں اس میں نا ایڈ کر دوں۔ آپ کو پتا ہے کہ بلاول نے کیا 100 یہ جو کیسز بنائے گئے ملٹری کورٹس کے حوالے سے اور 9 مئی کے حوالے سے، انہوں نے نا بڑی ایک عجیب بات کی ہے۔ چونکہ اس کا ذکر ہو گیا تو یہ یہاں پہ یہ اس کا حوالہ دینا بڑا ضروری تھا۔ ان سے یہ سوال کیا گیا یہ بلاول سے کہ ملٹری کورٹس آپ بنانے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ملٹری کورٹس کے اوپر ہماری بھی ریزرویشن ہے، اور اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمیں یہ قائل کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں تو بات دیکھی جائے گی، لیکن ہماری جماعت نہیں مانتی۔ رائے صاحب، اس کے اندر ایک تو چیز یہ پتہ لگ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بہت سارے معاملات کے اوپر ایک پیج پہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے خود یہ تسلیم کیا کہ اگر 9 مئی کے ثبوت موجود ہیں تو حکومت کو وہ عدالتوں میں لے کر جانے چاہیے، یعنی ثبوتوں کے ساتھ اگر کا لفظ لگ گیا ہے تو 140 مقدمات، اور حکومت یہ چاہتی تھی کہ ان کے ثبوت پروسیکیوشن کسی طرح بھی ثابت نہیں کر سکی پچھلے 1.5 برس میں، تو اس کا واحد طریقہ کار یہ ہے کہ عمران خان کو اٹھایا جائے، ملٹری کورٹ میں بٹھایا جائے، اور پھر اپنی مرضی کا جو ان کا سسٹم ہے، نظام ہے، آپ اس سے عمران خان کو سزا دے دیں، جو اب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کا یہ جو جملہ تھا اس کے اندر ایک خبر چھپی ہے۔ یہ خبر وہ قوم تک پہنچانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ایک نیا نیریٹو بنایا گیا کہ میں اس وجہ سے جیل میں ہوں کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ میں اس کا ماسٹر مائنڈ ہوں، تو اس سے پہلے جو 140 مقدمات میرے اوپر بنے، کبھی کسی لیڈر کے اوپر 140 مقدمات تو نہیں بنے، یہ 9 مئی کے سے پہلے، تو یہ کس نے بنائے؟ یہ سب کو پتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائے۔ اس کٹ پتلی حکومت کی تو کوئی مجال نہیں تھی۔
140 मुकदमात ये कठपुतली हुकूमत बना सकती थी इमरान खान साहब पर, 140 मुकदमात। तो इसका मतलब यह है कि 9 मई से पहले यह तय कर लिया गया था कि इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को ये जो इलेक्शन है 8 फरवरी 2024 का, इससे पहले सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर मफलूज करना है। इमरान खान साहब पर जो दोनों हमले हुए, जो गुजरात में उन पर हमला हुआ, कातलाना हमला, और उसके बाद जो इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ जहां मेरी पूरी रिपोर्टिंग टीम मौजूद थी, तो ये दोनों हमले तो 9 मई के वाकयात से पहले हुए थे। तो ये किसने करवाए 9 मई के वाकयात से पहले? तो इसका मतलब ये है कि 9 मई के वाकयात खान साहब कह रहे हैं कि ये तो एक बहाना है मुझे खत्म करने के लिए और पार्टी को खत्म करने के लिए। इससे पहले जी 2 हमले हुए, तो इससे पहले ये सारी एफर्ट्स की जा रही थी, और जब वो एफर्ट्स कामयाब नहीं हो सकी, खान साहब ने कहा कि जब अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया दोनों हमलों में, जब पीटीआई के ऊपर जबर के बावजूद जब पीटीआई मुत्तहिद रही, पीटीआई ज्यादा मकबूल हो गई, तो उसके बाद फिर ये एक 9 मई के वाकयात का नैरेटिव सामने लाया गया, और 9 मई के वाकयात के नैरेटिव को सामने रख के हमें सजाएं देने की कोशिश की गई, और ये कहा गया कि इन्होंने रियासत के खिलाफ या फौज के खिलाफ जो है ये बगावत की। अब उसके बाद इमरान खान साहब ने 9 मई के वाकयात के हवाले से एक और डिमांड भी की। इमरान खान साहब ने कहा कि सबसे पहले ये पता करवाया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे रेंजर्स के जरिए अगवा किसने करवाया, इस अगवा की सीसीटीवी फुटेज कौन गायब कर सकता है। ये तहरीक इंसाफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये सीसीटीवी फुटेज गायब नहीं कर सकती। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मुझे लाहौर से गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी मैंने कहा कि मुझे वारंट गिरफ्तारी दिखाए जाएं, लेकिन जिस तरीके से मुझे घसीटा गया और तशद्दुद किया गया उसका साफ मतलब और मकसद ये था कि लोगों को इश्तिहाल दिलाया जाए। तो यही था कि खान साहब को बिल्कुल ऐसे ही रहा। साहब इसमें ना 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। हम जब बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी जब पाकिस्तान के हालात को देखते हैं ना, तो यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी यानी उनकी जो वर्थ है पूरी दुनिया की, अमेरिका में खास तौर पे वहाँ पे बहुत जबरदस्त किस्म की पाकिस्तानी कम्युनिटी और सरमाएदार लोग बैठे हुए हैं। आपको इत्तमाद होता है। चीनियों ने अपनी मुल्क के अंदर सरमायाकारी इसलिए की, वो बाहर जो बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें इत्तमाद था कि उनके मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो करप्ट नहीं है और वो पैसा उस मुल्क में ही खर्च होगा, वो इन्वेस्टमेंट लेकर गए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। जब लोग इत्तमाद की फिजा नहीं होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, और यही आज नुक्ता खान साहब की तरफ से भी उठाया गया। राय साहब, लाहौर के जलसे के हवाले से इमरान खान का बड़ा वाज़ेह पैगाम है और लाहौर का जलसा हर सूरत होगा, तैयारियां हो रही हैं, इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बिलावल जरदारी साहब पहुंचे मौलाना फजलुर रहमान के पास, और उसके बाद उन्होंने जो बातें कही हैं, राय साहब एक तो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई कि फजलुर रहमान साहब से गुफ्तगू करने के लिए इंतखाब बिलावल का आखिरकार क्यों किया गया। एक ऐसा सियासतदान जो माजी में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, और बिलावल एक तरह से तिफले मकतब है सियासत के अंदर, और उनको फजलुर रहमान साहब के सामने बिठाने से क्या चीज हासिल होगी, क्योंकि ये निगोशिएशंस अगर जरदारी साहब कर रहे होते तो शायद एक हालात डिफरेंट होते। कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता है कि जरदारी साहब भी समझते हैं कि जिन जो निकात को मनाने की हमारे ऊपर, जो हमारे कंधों को इस्तेमाल करके बंदूक चलाने की कोशिश की जा रही है, शायद वो भी नहीं चाहते कि ये तरामीम हों। बहुत सारी तरामीम ऐसी होंगी जो चाहते होंगे कि जो होनी चाहिए, लेकिन आईनी अदालत के ऊपर जो अब तक के बयानात हैं, अता तारड़ के आप उठाकर देख लें, आजम नजीर तारड़ ने जो बातें कही, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने तो मुसवदा दे दिया था, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं, सबको मालूम है। लेकिन जब आप कामरान मुर्तजा साहब की गुफ्तगू सुनते हैं तो पता ही चलता है कि कामरान मुर्तजा ये कह रहे हैं कि हमें रात को एक लिफाफा दिया गया जिसमें आम आदमी के हकूक को सल्ब किया गया। फजलुर रहमान साहब जो पहुंचे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घर, और उन्होंने जो गुफ्तगू की असद कैसर साहब से, वहां पर रूफ हसन साहब मौजूद थे, इसके अलावा बैरिस्टर गौहर वहां पर मौजूद थे। पैगाम बड़ा लाउड एंड क्लियर है, जिसके बाद हुकूमत को अपने नुमाइंदगान को भेजना पड़ा फजलुर रहमान से बात करने के लिए, और ताकि एक चेक एंड बैलेंस रखा जा सके और ये ना हो। लेकिन फजलुर रहमान साहब बात कर चुके थे, उन्होंने कह दिया कि ये जो हुकूमती मुसवदा है हम इसे तस्लीम नहीं करते और हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि आम आदमी, पाकिस्तान की अवाम का वोट बैंक हमारे पास अमानत है और हम इस अमानत में खयानत नहीं कर सकते। ऐसा मिसाल के तौर पर अगर आज फजलुर रहमान साहब इनके साथ खड़े हो जाएं तो यकीनन ये तरामीम हो जाएंगी, और फिर क्या होगा कि आप किसी भी सियासतदान को, अगर इमरान खान का केस
پارلیمنٹ میں ایک ترامیم کی شکل میں ملٹری کورٹ میں جائے گا اور اس کے اوپر کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر آپ جو اپیلیں نہیں کر سکتے، تو کل کو بلاول کا بھی جائے گا، آصف علی زرداری صاحب جب کرسی سے اتریں گے تب ان کا بھی یہ جائے گا، فضل الرحمان کا بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا ملٹری کورٹ میں، اور پھر ان کو جو ڈنڈا ہے وہ پھر ان کو جس طرح ہانکے گا. یہ تمام چیزیں میرا خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب سمجھتے ہیں، اور یہی ایک تھیسس ہے عمران خان کا گفتگو کا کہ ہم کسی صورت بھی ان ترامیم کے ساتھ نہیں جائیں گے. رائے صاحب وٹ یو میک آؤٹ آف اٹ؟ فضل الرحمان اور پھر بلاول زرداری جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بظاہر تو نظر آ رہے ہیں، اس گاڑی کو وہ ٹکر کہیں ایکسیڈنٹ کروائیں گے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ منزل ملے گی اس گاڑی کو؟ اچھا دیکھیں، اسی خبر سے جڑی ایک خبر یہ بھی ہے کہ جی ایچ کیو نے تحریک انصاف کو ایک بڑی زبردست آفر کی ہے، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ آفر جو ہے یہ آرمی ہاؤس نے کی ہے، اور اپنے ویور سے یہ کہیں گے کہ ذرا کامنٹ کر کے اپنی آراء کا اظہار کریں کہ کیا تحریک انصاف کو یہ آفر قبول کر لینی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. میرا ایک صحافی کے طور پر تجزیہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو یہ آفر قبول نہیں کرنی چاہیے. آپ بھی اپنا تجزیہ اس معاملے پہ ویورز کے سامنے رکھیے گا، کیونکہ اب جی ایچ کیو اور اسٹیبلشمنٹ کے جو بہت قریب سمجھے جاتے ہیں ایک صحافی جن کو پی ٹی آئی ایک ٹاؤٹ اینکر کہتی ہے، جو میرے اور آپ کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی منیب فاروق، اب ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت نون لیگ بہت مشکل میں تھی عمران خان صاحب کے دور میں، تو اس وقت جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ سامنے آیا تھا، تو نون لیگ نے ایک وائز ڈیسیژن کیا، جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کی پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کے نتیجے میں جناب باجوہ کے اور نون لیگ کے رابطے بحال ہو گئے، یعنی نواز شریف کے اور جناب باجوہ کے رابطے بحال ہو گئے. ایک رابطے بحال ہونے کے بعد ان کا تاثر یہ تھا کہ ایک ڈیل ہوئی اور شریف خاندان دوبارہ اقتدار میں آ گیا. اب انہوں نے کہا، اصل میں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچا رہے تھے، کیونکہ یہ جو آئینی ترمیم ہے، مجوزہ آئینی ترمیم، اس میں مسلح افواج کے سربراہان جن میں آرمی چیف بھی شامل ہیں، ان کی دوبارہ تعیناتی، ان کی ایکسٹینشن اور ان کی مدت ملازمت میں توسیع، یہ جو 3 الفاظ استعمال کیے گئے یا 3 جملے استعمال کیے گئے، اس کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم شک ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور تحریک انصاف کو اس پارلیمنٹ کے اندر اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینا چاہیے، اور اس آئینی ترمیم کے حق میں جب ووٹ دیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کو، جی ایچ کیو کو ایک بڑا پازیٹیو میسج جائے گا کہ مسلح افواج کے سربراہان کی توسیع کے لیے اس کو تحریک انصاف نے، نہیں یہ تو بیوقوف، تحریک انصاف نے کوئی بیوقوفی ہوگا جو یہ کوئی بات مسئلہ نہیں بنایا، اور اس طرح جی ایچ کیو سے اور آرمی ہاؤس سے. رائے صاحب اس کا اگر آپ اجازت دیں میں ایک جواب چھوٹا سا دے دوں. جب 8 فروری کو انتخاب عمران خان جیت گیا تھا، اس وقت ہم کہتے رہے کہ خان صاحب کو پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کر بات کرنی چاہیے. عمران خان نے پیپلز پارٹی کے ساتھ چاہتے تو حکومت بنا سکتے تھے. بلاول کے الفاظ رائے صاحب یاد ہے نا آپ کو؟ وہ کیا کہہ رہا تھا بلاول کہ ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ بہترین موقع تھا پاکستان میں پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی جاتی، حکومت بناتی، تو پھر خان صاحب نے آج باہر ہونا تھا. اگر کوئی یہ کہے کہ لوگوں کا یہ جو آپ ڈنڈا ہے ان کے حوالے مستقل بنیادوں پر کر دیں اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک پازیٹیو میسج آئے گا، میرا خیال ہے کہ اس کو کان پکڑوانے چاہیے جس نے یہ باقاعدہ جو ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. لیکن اس کے اندر مزے کی جو خبر ہے، جو کارڈ دار خبر ہے، نوز فار نیوز استعمال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ادراک ہوا ہے کہ یہ شہباز شریف اور بلاول زرداری اور یہ کٹ پتلی حکومت تو بڑی نالائق اور نکمی ہے. ان کو اب نے الیکشن بھی جتوا دیا، الیکشن مینیج کر کے، اس کے باوجود چونکہ یہ آئینی ترمیم نہیں کروا سکے، تو اب یہ میسج میں اس لیے کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آیا ہے کہ سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ جو چند صحافی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر خبریں دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ میسج دے رہی ہے، اور اب یہ گین جو ہے یہ عمران خان صاحب کے کورٹ میں ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ گارنٹیز وغیرہ لے لی جائیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ اچھا اگر اس ایکسٹینشن کے لیے کوئی راہ ہموار کر دی جائے تو اس کے بدلے تحریک انصاف کو کیا ملے گا، کیا عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی، کیا مینڈیٹ لوٹا ہوا واپس آئے گا. لیکن یہ جو گارنٹیز ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، یہ کبھی بھی پائیدار گارنٹیز نہیں ہوتی. اور دوسرا،
اس وقت جو ایک اصولی سٹینس لیا ہوا ہے تحریک انصاف نے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے بقول ایک گارنٹی اس سے پہلے بھی موجودہ فوجی قیادت نے اس وقت دی تھی جب سابق صدر عارف الوی نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی تھی، اور عمران خان صاحب کے بقول انہیں یہ پیغام پہنچایا تھا کہ ہمیں لندن پلان کے متعلق سارے حقائق پتہ ہیں، اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ہم بالکل آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہ کریں، اور ایکسپیکٹیشن ہماری یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر غیر جانبدار رہیں۔ اور خان صاحب کے بقول آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ میسج بھجوایا تھا کہ میں مکمل طور پر غیر جانبدار رہوں گا، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی گارنٹی بھی پوری نہیں ہوئی، 22 اگست کو جو جلسہ ملتوی کروا کے 8 سپٹمبر پر لے کے گئے اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی گارنٹی پوری نہیں ہوئی، تو یہ بھی گارنٹی کیسے پوری ہوگی، اس کے اوپر بھی بڑے سوالات ہیں۔ اب آ جائیں بلاول زرداری کی طرف۔ اب بلاول زرداری جو اس وقت ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، کبھی ایک جگہ پہ انٹرویو دے رہے ہیں اچانک اور کبھی دوسری جگہ پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے عالمی میڈیا کی جانب سے لعنت ملامت ہوئی ہے اس جعلی آئینی ترمیم پر۔ پاکستانی میڈیا بھی دبے لفظوں میں اس پر تنقید کر رہا ہے، اور پورے پاکستان کے جو وکلا ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ہم اس جعلی آئینی ترمیم کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب وہ جو ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ فیس سیونگ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کچا مسودہ جو ہے یہ پہلے سامنے آ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچا مسودہ حکومت کے پاس ہو؟ یعنی بلاول زرداری اصل میں اسٹیبلشمنٹ پر وار کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں اصل مسودہ دیا ہی نہیں، ایک کچا سا مسودہ جو ہے اس کٹ پتلی حکومت کو دے دیا تھا۔ سب سے بڑا لوزر کون ہے اس میں؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جنہوں نے نمبر پورے کر کے دیے جو لوگ کہتے ہیں، پھر بھی یہ نہیں ہو سکا، اور کہیں گیم ہو گئی ہے۔ چونکہ رائے صاحب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگ یہ سمجھتے تو ہوں گے، اگر بلاول یہ کہے کسی سے بند کمرے میں بیٹھ کے فضل الرحمان سے کہ مجبوری ہے سمجھیں، تو کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے، باقی جماعتیں بھی سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے ان کے ہاتھ کو مضبوط کرنا ہے تو اس کا نقصان ہمیں بھی ہوگا الٹیمیٹلی۔ تو لوزر کون ہے رائے صاحب سب سے بڑا اس کے اندر؟ سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے اسٹیبلشمنٹ نے۔ بلاول زرداری نے ایک مرتبہ بھی، یہ میں آپ کو ذرائع سے کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ ایک مرتبہ بھی جا کے فضل الرحمان صاحب کو بہت سنجیدگی کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں۔ اس کے بعد اب ایک مزے کی ہیپننگ یہ ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو میڈیا سیل ہے، چونکہ ہم بھی بہت سے میڈیا سیلز کے اندر جو خبریں آتی ہیں ہم تک بھی پہنچائی جاتی ہیں، تو جو پیپلز پارٹی کا میڈیا سیل ہے وہ خود یہ خبریں لانچ کروا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرانے کے لیے کہ بلاول زرداری نے اپنی جانب سے بھرپور ایفرٹ کی فضل الرحمان صاحب کو منانے کی، لیکن فضل الرحمان صاحب نہیں مانے۔ لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر سے بھی اور پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی ایک ریزنمنٹ تھی کہ بھائی یہ فوجی عدالتوں کے اندر جو سیویلین کا ٹرائل ہے یہ تو بعد میں ہمارے گلے بھی پڑ جائے گا، یہ جو آپ کی وفاقی آئینی عدالت ہے یہ بھی ہمارے گلے پڑ جائے گی، کیونکہ جو آصف علی زرداری کے جادوگر ہیں، قانونی جادوگر فاروق ایچ نائک، یہ آصف علی زرداری کی مرضی اور منشا کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں، اچھا انہوں نے بھی ایک جملہ کہا کہ ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا۔ رائے صاحب اس میں نا ایک چیز ایڈ ہمیں کرنی پڑے گی کہ پیپلز پارٹی کی سنجیدگی، اس بات سے آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے فضل الرحمان سے گفتگو کرنے کے لیے بلاول کو آگے کیا۔ نمبر 1، ان کے ساتھ کوئی بندہ اور موجود نہیں تھا، جس میں فاروق ایچ نائک ہوتے یا پھر باقی لوگ ہوتے تو پھر اس کی ایک ڈیفرنٹ سچویشن نکل سکتی تھی۔ لیکن رائے صاحب اس پہ ایک اور بھی کام اس وقت ہمیں جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس میسج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ کوئکلی کمنٹ کریں، کیونکہ جو لاہور سے خبریں آ رہی ہیں اس پہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں چاہوں گا کہ اسے بھی ہم شامل کریں۔ تحریک انصاف سے ملاقات فضل الرحمان کی، اور آنے والے دنوں میں فضل الرحمان پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے یہ ان کی دوستی کتنی دور آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ملاقات کے متعلق سب سے اہم نقطہ تو یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب خود چل کے اسد کیسر کے گھر گئے ہیں۔ دوسری جانب نواز شریف، بلاول زرداری، شہباز شریف، یہ ہمیشہ جا کے فضل الرحمان کے دربار پر متھا ٹیکتے رہے ہیں، اور ابھی بھی بلاول زرداری اور نون لیگ کے جو وفود ہیں یہ خود فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر گئے۔ لیکن فضل الرحمان صاحب کا خود چل کے اسد کیسر کی رہائش گاہ تک جانا، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فضل الرحمان صاحب کو جو پذیرائی ملی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیا،
وہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ممکنہ طور پر وہ اپنی آفر کو بھی وسیع و عریض کروانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس میں میں نے سیویلینز کا جو ملٹری کورٹس میں سیویلینز کا ٹرائل ہے اس ترمیم کو میں نے حذف کروا دیا، جو جسٹس فائز عیسیٰ کو کنٹینیو کروانے کے لیے ایک یہ شک تھی اس کو بھی حذف کروا دیا، اور صرف ایک شک رہنے دی کہ ٹھیک ہے اگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو وہ ہونے دی جائے، اور مسلح افواج کے سربراہان کی دوبارہ تعیناتی ہوتی ہے تو وہ ہونے دی جائے، تاکہ اسٹیبلشمنٹ بھی رام ہو جائے، مجھے ادھر سے ایک کھلی آفر بھی مل جائے اور میں عوام کی نظروں میں بھی سرخرو رہوں۔ تو ان کے پاس یہ ایک دو آپشن جو ہیں انہوں نے اپنے لیے کھولے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے جو ان کو میسج بھیجا ہے اس کے بعد جے یو آئی کے ذرائع سے یہ خبر آئی ہے، اور میری جے یو آئی کے ذرائع سے بات بھی ہوئی ہے، انہوں نے اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب آئینی ترمیم کے معاملے پر ہمارا اور پی ٹی آئی کا موقف مشترکہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی جے یو آئی جو اس قسم کے دعوے کر چکی ہے وہ ان پر زیادہ دیر قائم نہیں رہی۔ لاہور کی ہیپننگ سے پہلے یہ جسٹس فائز عیسیٰ کی چھٹی کے متعلق بھی ایک اہم خبر ہے، کیونکہ یہ جو نواز شریف کے تقریر نویس ہیں عرفان صدیقی، جو ان کو آرمی چیفز کے خلاف ہمیشہ تقریریں لکھ کے دیتے رہے، اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت یہ جو آئینی ترمیم ہے اس میں چیف جسٹس یا ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں کی جا رہی، اور بلاول زرداری نے بھی ایک بہت بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ججز کی عمر بڑھانے کے بجائے اب گھٹانے کی بات کی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے، یعنی جسٹس فائز عیسیٰ کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی بات کی ہے۔ جی یہ ایک تو رائے صاحب پورا کا پورا ڈرامہ ان وے ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اگر جوڈیشری کو مضبوط کرنا ہے تو لوڈ جوڈیشری کو مضبوط کرنے کی بات ہونی چاہیے، جو اس آئینی پیکج میں کہیں بھی نہیں ہے۔ عام آدمی جو ہے نا اس کے سارے کیسز ہائی کورٹ میں نہیں جاتے ہیں، وہ نچلے ہی کیسز کے اندر یعنی لوور کورٹس کے اندر ساری عمر گلتا سڑتا رہتا ہے، بہت چونکہ نظام انصاف بہت مہنگا ہے اور بہت کم کیسز ہیں، یہ نہیں کہ پینڈنسی نہیں ہے، ایک بڑی پینڈنسی ہے، اس کے باوجود لوڈ جوڈیشری کو مضبوط کرنے کی بات۔ لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں یہ چیف جسٹس ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا کم سے کم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر، وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ مکو ٹھپ دینا، تو ان کا اس معاملے پر تو کم سے کم مکو ٹھپ دیا گیا ہے، کیونکہ عطا اللہ تارڑ نے بھی کہا ہے کہ ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے۔ اچھا، یہ جسٹس منصور کو چیف جسٹس بننے کے حوالے سے ایک تو حامد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہی میرا چیف جسٹس ہے اور یہی آئے گا، اور ہم کسی ٹاؤٹ کو چیف جسٹس نہیں بننے دیں گے، یہ بڑے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اور راز صاحب میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو یہ معاملہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد اٹھانا چاہیے اور اس کو بعد میں آئینی پیکج کو دیکھا جائے، تو اس سے دو چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی۔ ایک تو سپریم کورٹ پوری کی پوری اصلی منصف آ جائیں گے، کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، اور پھر اگر یہ الیکشن کمشنر جو ہے بات نہیں مانے گا تو پھر وہاں پر بھی یہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو اس حد تک انگیج رکھنا چاہیے اور اس کنسنسس پہ کہ منصور صاحب چیف جسٹس بنے، سپریم کورٹ جو ہے وہ دیکھے باقی معاملات کو، تاکہ اگر قاضی صاحب کے انڈر رہ کر آئینی پیکج اور باقی باتیں کی گئی تو رائے صاحب یہ تو کیس نہیں لگائیں گے۔ یہ تو پروپوزل دے دیا ہے، یہ پروپوزل تو دے دیا ہے اپوزیشن نے کہ پہلے آپ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، اس کے بعد آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اور اسی لیے اب یہ جو وزیر قانون ہے، کٹ پتلی وزیر قانون، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 اکتوبر کے بعد چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں ہوں گے، بلکہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے۔ لیکن اس کے اندر ایک ٹوسٹ یہ ہے کہ آئینی عدالت کا جو ایک آئینی حیثیت اس آئینی ترمیم میں بتائی گئی ہے وہ اس طرح سے بتائی گئی ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے بھی ایک اوپر کی عدالت ہوگی۔ تو اگر جسٹس فائز عیسیٰ کو وہاں مسلط کر دیا گیا چیف جسٹس کے طور پر، تو پھر تحریک انصاف کے جتنے کیسز وہاں پہ جائیں گے، جس طرح کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اگر قبول نہ کیے تو ان کا تنظیمی ڈھانچہ ختم کر سکتے ہیں، تو پھر جسٹس فائز عیسیٰ کو اس آئینی عدالت میں انہوں نے جے یو آئی کے بارے میں بھی کہا ہے، لیکن نشانہ تو پی ٹی آئی ہے۔ جی نہیں، انہوں نے جے یو آئی کے بارے میں بھی کہا ہے، اور 60 دن کی بات فضل الرحمان صاحب کے خلاف تو کارروائی کی جرت نہیں ہے، وہ تو نیب نے بڑے نوٹس بھیجے تھے، فضل الرحمان صاحب نے تو کیا کچھ نہیں کہا جی ایچ کیو کے متعلق، لیکن وہ ان کے خلاف کارروائی کی جرت اس لیے نہیں ہے کہ ان کا ایک مذہبی کا کلاؤٹ ہے،
بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایمنسٹی کی ایک خبر شامل کر لوں. قوم سننی چاہتی ہے کہ ان کے محبوب لیڈر مقبول لیڈر کے ساتھ ایمنسٹی نے کیا کہا ہے. ایمنسٹی رائے صاحب عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ آ گیا جی, اور بیان جاری جو کیا گیا اس کے مطابق عمران خان کی سزا کے حوالے سے بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کے تحت کئی منصفانہ ٹرائل کی خلاف ورزیوں کا پتہ چلا, جس کے نتیجے میں ان کی من مانی نظر بندی ہوئی. عمران خان کو ان کی آزادی کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق عمران خان کے مقدمات کی عام دستاویزات کا جائزہ لیا ہے اور ٹرائل میں شامل وکلا سے بات کی, جس سے پتہ چلا کہ عمران خان کو حراست میں رکھنے اور تمام سیاسی سرگرمیوں سے دور رکھنے کے لیے قانونی نظام کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. عمران خان کو ثوابدیدی پری ٹرائل حراست میں سے فوری رہا کیا جائے. عمران خان کے خلاف مقدمات کی کثرت پاکستان کے فوجداری نظام کے غلط استعمال کی عکاسی کرتی ہے, جس کے تحت سیاسی مخالفین کو ہراساں کرنے اور نشانہ بنانے کے لیے سیاسی طور پر متحرک مقدمات درج کیے جاتے ہیں. حکام کو چاہیے کہ وہ عمران خان کو ایک کھلے اور منصفانہ سماعت کا موقع فراہم کریں, جو ایک باصلاحیت, آزاد اور غیر جانبدار عدالت کے ذریعے ممکن ہے. رائے صاحب, ایک انتہائی اہم جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا, ایمنسٹی انٹرنیشنل کا موقف آ گیا خان صاحب کی رہائی کے لیے. اب یہ انٹرنیشنلی آواز اٹھ رہی ہے. رائے صاحب, لاہور کا جلسہ, اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی نے لاؤڈ سپیکرز پہ, لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں رائے صاحب لاؤڈ سپیکرز پہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ عمران خان نے بلایا ہے اور ہم نے سب نے جانا ہے. رائے صاحب, سنم جاوید کے گھر پہ چھاپا مارا گیا, ان کی والدہ موجود تھی اس وقت, تو وہ مسلسل کہہ رہی تھی, جو ایک ویڈیو کلپ آیا جس میں کہ مجھے وارنٹ دکھائیں, لیکن وارنٹ نہیں ہے. عالیہ حمزہ کے گھر پر چھاپا, سلمان اکرم راجہ کے گھر پر چھاپا, اور پھر وہ تمام لوگ جن کو اغوا برائے ووٹ کے لیے اٹھایا گیا ان کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں. رائے صاحب, ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کر آئینی ترامیم کروائی جا رہی ہیں عام آدمی کے تحفظ کے لیے. رائے صاحب, دیکھیں, ایک تو جو عالیہ حمزہ کے ساتھ ہوا ہے, سنم جاوید کے ساتھ ہوا, اس کے پیرالل ایک ہیپننگ جو ہے یہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں بھی ہوئی ہے, اور پنجاب ہاؤس جو کہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ سے صرف آدھا کلومیٹر دور ہے, یعنی سپریم کورٹ کی جو بلڈنگ ہے اکراس دا روڈ یہ پنجاب ہاؤس ہے, صرف آدھا کلومیٹر دور, اسی روڈ کے اوپر اکراس دا روڈ. تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے 5 ارکان قومی اسمبلی کو اغوا کر کے اس لیے رکھا گیا, جس طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف رجیم چینج آپریشن ہوا تھا تحریک عدم اعتماد کے وقت, اور سندھ ہاؤس میں منڈی سجائی گئی تھی, تو 5 ارکان کو یہاں پہ رکھا گیا کہ جب یہ آئینی ترمیم آئے گی تو زبردستی ان سے ووٹ لیے جائیں گے. اس معاملے پر پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ ہم عدالت بھی جائیں گے, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے خود یہ گواہی دی ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی ارکان قومی اسمبلی جب 3 ہفتے پہلے یہاں پہ آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا, یعنی مجھے بتایا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے بقول, کہ انہیں محبوس کر دیا گیا ہے اور ان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ نے اب یہاں سے نہیں نکلنا. اور سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کی خواتین کو بھی ہراساں کیا گیا. اس کے متعلق کے پی کی اسمبلی میں اس سے پہلے بھی تقریریں ہو چکی ہیں. تو اس لیے لطیف کھوسہ نے کہا کہ جو آئینی ترامیم اور جن آئینی ترامیم کے لیے گھروں کی خواتین کو ہراساں کیا جائے یا ان کو اغوا کرنے کی دھمکیاں دی جائیں, ایسی آئینی ترمیم پر قوم لعنت بھیجتی ہے. اور اس کے بعد اب پی ٹی آئی جس طریقے سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن اس وقت پی ٹی آئی کو کلعدم کرنے کے لیے یا ان کو پریشرائز کرنے کے لیے ایک اور موو کر رہے ہیں, تو اب پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنے اعلامیے میں چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ مانگا ہے اور یہ کہا ہے کہ نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی بھی کی جائے. جہاں تک آپ نے لاہور کے جلسے کی بات کی, تو لاہور کے جلسے کا تو ایک بہت بڑا مومنٹم ہے, اور اس پر عمران خان صاحب نے ایک میسج بھی جاری کیا ہے کہ لوگ اپنی قوم کے, اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے تمام کشتیاں جلا کے نکلیں, ہر صورت میں اس جلسے میں شریک ہوں. اور دوسری جانب علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق بھی یہ خبر آئی ہے کہ کے پی کے قافلوں کو لیڈ وہ خود کریں گے, اس کے باوجود کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں وہ اسلام آباد میں تحویل میں رہ چکے ہیں, لیکن انہوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا. بہت شکریہ صاحب. ورز, یہ آج کی ہماری نشست تھی 2 ٹوکی. اپنے کمنٹس بھیجیں, اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.